बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं जो रुके तो कोहे गिरां थे हम। किस्त नंबर 27 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम खबरें आपको बर वक्त मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारा नावल आपको कैसा लग रहा है ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। जूनियर राजी को एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली क्या? बिलाल ने साद को अपने ऑफिस में बुलाकर कुछ अहम मालूमात डिस्कस करने के बाद पूछा। आपका क्या ख्याल है? इसने बिलाल सुल्तान की तरफ देखा। मेरा इस बारे में कोई ख्याल नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर तुम पर मुनहसर है। तुम जो चाहो फैसला करो। अच्छा मुआसा, क्या मैं फैसला करने के लिए इतना आज़ाद हूँ? तुम्हें कोई शक है क्या? शक का पता नहीं, मैं तो कंफर्म करना चाह रहा था। इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए कहा। मिस लीना, मैं और डैडी इकट्ठे लंच करेंगे। इसके लिए आप शेड्यूल में जो तब्दीली ला सकती हैं ले आइए, इसने बिलाल की सेक्रेटरी से कहा था। बिलाल के लिए गैर मुतवक्का बात थी। इन्हें लंच के दौरान एक अहम बिजनेस डील डिस्कस करनी थी। इनके दिमाग ने नफ़ा नुकसान के तमाम पहलू मिनटों में कैलकुलेट किए और खट से जवाब मरतब किया। कहाँ लंच कर रहे हैं हम? इब्राहिम के ढाबे पर, उन्होंने अपना फ़ोन ऑफ करते हुए पूछा। नहीं, वो आपके म्यार पर पूरा नहीं उतरेगा। साद ने सर हिलाया। हम घर पर लंच कर रहे हैं और इस लंच का स्टैंडर्ड और क्वालिटी भी जूनियर राजी के मुस्तकबिल का तयन भी करने वाली है। वो कैसे? उन्होंने बगैर सोचे पूछा। क्या इनकी कारकर्दगी का पैमाना जानने का इससे बेहतर कोई और ज़रिया होगा? वो दो अफराद जिनके लिए इनके दर्जन भर अमला मौजूद है और जो कभी इकट्ठे किसी एक भी खाने पर मौजूद नहीं होते, वह अचानक इकट्ठे लंच करने के इनके पास पहुंच जाएं तो इनके रद्द-ए-अमल क्या होगा? वाए अक्लमंद लड़का, बिलाल ने बेख्तियार कहा। जबकि आपका ख्याल है कि सिर्फ आप ही दायरा अक्लमंद हैं और बाकी लोग यूं ही हैं। वो मुस्कुराया। साबित हुआ तुम अपने फैसला करने में आज़ाद हो। बिलाल के जहन से साथ की बात शायद निकली नहीं थी। हाँ, जब मैं इन जासूसों को अपना पीछा करने का आदी हो जाऊंगा, जो मेरी हर हरकत पर नोट करते हैं, तब साबित हो जाएगा। इस बात में यह इजाफा भी तो कर लेना था कि जिनको मैं अक्सर चकमा देने में कामयाब हो जाता हूँ। बिलाल ने कहा। वो मेरा ट्रेंट है, इसका सराहा जाना चाहिए। देखते हैं। बिलाल दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले। साथ ज़ेर लब मुस्कुराया और इनके पीछे चल दिया। ये मैंने कलर की हैं ये सब। सारा ने सर उठाकर ज़रा सा ऊंचा किया। मगर आई एम सॉरी, इसमें बेहतर की कोई गुंजाइश काफ़ी गुंजाइश थी। साद ने फिगर पर उंगली फेरते हुए कहा जिनमें सारा ने रंग भरे थे। सारा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। साद इसकी कारकर्दगी पर तौसीही अल्फाज कहने के बजाय इस पर तनकीद कर रहा था। इसने बेयकीनी से साद की तरफ देखा। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा होती है ना? वो शायद इसकी नज़रों में छुपी हैरत और बेयकीनी को समझ रहा था। हाँ, मगर तुम शायद भूल रहे हो कि ये इन हाथों ने किया है। सारा ने अपने हाथ इसकी नज़रों के सामने फैलाए। वीक मसल्स और टूट की जुड़ी रगों के साथ, जिनमें कम रफ्तार से दौड़ता खून इन्हें सुस्त और कमज़ोर बना देता है। साथ ने अपने सामने फैले इन हाथों को देखा जिनकी हथेली की खाल चुरमुराई हुई थी, इस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं और जिनकी खाल जल्दी माइल थी, इनमें सुर्खी ना होने के बराबर थी। इसने बेख्तियार सारा के हाथ अपने हाथों में ले लिए। ये हाथ बहुत प्यारे और बहुत हिम्मत वाले हैं सारा, इसने धीमी आवाज़ में कहा। इन हाथों ने पहले बहुत हिम्मत वाले काम किए थे और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे ही काम सर अंजाम देगा। सारा ने इसके हाथों से अपने हाथ खींचते हुए कहा। ये अब कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकेंगे। तुम जानती हो मुझ पर ऐसी नेगेटिव बातों का कोई असर नहीं होता और अब मैं इनका जवाब भी नहीं देना चाहता। साद का लहजा एकदम बदल गया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तुम इन ड्राइंग वर्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा कलर करो और कलरिंग में परफेक्शन के लिए कोशिश करो। जिस दिन किसी फिगर में तुम्हारी कलरिंग इतनी परफेक्ट हो गई कि इस पर हकीकत रंगों का गुमान होने लगा, इस दिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। किसके बारे में? सारा ने पुरतजस्सुस लहजे में कहा। तुम्हारे बारे में। और ओह, सारा ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। और अपने बारे में? सारे के इर्द गिर्द कोई फूल खिला था या रोशनी की कोई किरण चमकी थी?
اسے لگا اس کے ارد گرد سب کچھ روشن اور رنگا رنگ ہو گیا تھا۔ بس اب تم دیکھنا میری کلرنگ کتنی بہتر ہوتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اور یہ کیا بنا ہے خیر سے؟ سعد نے چمکیلے ربڑ سے بنے فگرز کی طرف دھیان کیا۔ یہ 6 انچ کی بار ہے، سارا نے مسکرا کر کہا، اور یہ سر دھر بازو ٹانگیں میری ہیں، ان کو جوڑنا باقی ہے۔ فگر ان 6 4 پر موو کرے گی۔ انٹرسٹنگ، سعد مسکرایا۔ مجھے بھی تو بتاؤ بھئی یہ فن کیسے سیکھا تم نے؟ سارا نے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک یہ پہلا موقع تھا جب سعد نے اس سے سرکس سے متعلق کوئی بات پوچھی تھی۔ سارا نے جسم کے 2 مختلف حصے جوڑے اور ان کی انگلیوں کی حرکت سے ہوا میں لہرایا۔ ربڑ کا لچکیلا فگر ہوا میں قلا بازیاں کھانے کے بعد میز پر گرا اور مختلف حصوں میں بٹ گیا۔ اوہ! سارا نے افسردہ نظر سے ان ٹکڑوں کی طرف دیکھا اور پھر سعد سے مخاطب ہوئی، جب میں پہلی بار رنگ میں یہ کرتب کرنے کے لیے داخل ہوئی تھی، اس وقت میری عمر صرف 9 سال تھی۔ میں اس وقت اس سے ایکروبیٹ تھی۔ 9 سال؟ سعد نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، سارا نے سامنے کی دیوار پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ میں نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس پر سنہری بوٹے چمکتے تھے۔ میرے بالوں کو کس کر یوں باندھ دیا گیا تھا کہ وہ میری کسی جنبش کے دوران میری آنکھوں کے سامنے لہرا کر اسے غلط نہ کرا دیں۔ تم بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوگی ہے نا؟ سعد نے کہا۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا، سارا نے یاد کیا۔ جوش، خوشی، خوف، کچھ کر دکھانے کا شوق، یا پھر مجبوری، جو بھی تھا۔ رنگ میں داخل ہو کر کچھ بھی کر دکھانے سے پہلے میرے پاؤں جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے ٹرینر کی تقلید میں سینٹرل لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر مجمع کی طرف ہوائی بوسے اچھالے۔ 9 سال کی بچی اور ہوائی بوسے؟ ہاں، سارا نے سر ہلا کر کہا۔ یہ بھی ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا، مجمع کو ایکسائٹ کرنے کے لیے۔ واؤ! سلام ایسے ٹرینر کو، سعد نے بے ساختہ کہا۔ پھر میں نے بار پر ہاتھ ڈالے اور اس پر جھول کر اس میں تیر کی طرح سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس پہلے ایکشن پر مجھے داد اور تحسین سیٹیوں کا 10 منٹ تک رسپانس ملتا رہا۔ بس پھر وہاں سے سفر شروع ہوا۔ وقت تک نہیں رکا جب تک اس بار نے میرے پاؤں کے انگوٹھے کا بار اٹھانے سے انکار نہیں کیا۔ دیوار سے نظریں ہٹا کر سعد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ بار نے کہا، سارا خان، میرا تمہارا بس اتنا ہی ساتھ تھا، اب تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ، تمہیں کسی اور کا حصہ بننا ہے۔ سعد نے کہا۔ کیا واقعی اس نے یہ کہا تھا؟ سارا نے سعد کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، اس نے یہی کہا تھا۔ شاید تم اس کی آخری سرگوشی سن نہیں پائیں۔ سعد مسکرایا۔ سارا خان کے ارد گرد پھیلی روشنی کو اور کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں مجھ سے زیادہ بونگی اور کوئی دوسری لڑکی نہیں لگ رہی ہوگی، مانو نے آئینے میں تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک تو ماما کو منفرد بننے کا شوق ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان سمیت ان کے گھر کا ہر فرد اور اسے ہر جگہ منفرد نظر آئے۔ مجھے نہ صحیح، انہیں تو اچھی طرح پتہ تھا کہ آج کل مہندیوں پہ کیا پہنا جا رہا ہے، اور مجھے وہی اولڈ مغلیہ لک دینے کے چکر میں ہنسی کا گول گپا بنا کر رکھ دیا سب کے سامنے۔ اس نے اضطراری کیفیت میں ایک اور کوٹ ہونٹوں پر لگایا۔ اوفو مہانور! اس کی کزن نمرا نے لپ شائنر اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ یار تم اوور ڈو کر رہی ہو خود کو، اور کل کے فنکشن کے بارے میں خوامخواہ کمپلیکس کا شکار ہو رہی ہو۔ اس کی دوسری کزن رانی نے اسے مسکارا چھینتے ہوئے کہا۔ مجھے سب پتہ ہے، اس نے منہ بنایا۔ کوئی بھی میری طرف مسکرائے بغیر نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا، مجھ سے تو ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا، اسی لیے مسز صدیقی میری ممی سے پوچھ رہی تھی، مہانور کا کہیں رشتہ تو طے نہیں کیا نا؟ ابھی فائزہ نے رانیہ سے کہا۔ یہ شاید تو انہوں نے اس لیے پوچھا کہ اگر رشتہ طے ہو چکا ہے تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بھی ہنس لیں۔ رانیہ نے نمرا کی طرف دیکھ کر کہا، آنکھ ماری، اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ اڑا لو میرا مذاق، مانو نے دونوں سے اپنی چیزیں چھینتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ شیفون کے ڈیپ ریڈ گھیردار فراق کے گلے اور بازو میں بلیک ویلویٹ لگا کر ڈیپ ریڈ نگینوں سے کام ممی نے کسی ماہر کاریگر سے بنوایا تھا۔ بلیک نگینوں سے آویزاں جولری بھی ممی کا انتخاب تھا۔
اس کے باوجود ماہی نے اس روز ایک نیا اسٹائل دیا تھا، اس سے اسے خود اپنا آپ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک سجی تھی اور چہرے پر ہلکا میک اپ تھا۔ کیا میں نے واقعی خود کو اوور لوڈ کر لیا ہے؟ آئینے سے نظر ہٹا کے اس نے رانیہ سے پوچھا۔ ارے نہیں یار، میں نے ایسا صرف اس لیے کہا کہ تم اور اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جاؤ۔ وہ ہنسی۔ نہیں، سچ سچ بتاؤ۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ تم ایک دم پرنسس لگ رہی ہو، سمرا نے کہا۔ جلدی کرو لڑکیوں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ فائزہ نے مانور کے کمرے میں جھانک کر کہا۔ شادی کا فنکشن حسب توقع شاندار تھا۔ اس میں ملک کی ہائی کلاس شرکت کر رہی تھی۔ چچی صابرہ نے خاص طور سے ان دن بات نوٹ کی تھی کہ مانور جو اب کی بار انہیں اکتائی ہوئی اور ہر چیز سے بیزار نظر آئی تھی، اس فنکشن کے دوران خاصی چہک رہی تھی۔ اتنی پیاری بیٹی ہے فائزہ کی، کاش اللہ نے ہمیں ایک ہی بیٹا دے دیا ہوتا۔ ان کے دل میں نہ جانے کیوں ہوک سی اٹھی۔ فنکشن کے اختتام پر اس 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں بابا کے کسی دیرینہ دوست کی فیملی سے باتیں کرتے ہوئے مانور کو ہائی ہیلز پر اپنے پاؤں اچانک حد سے زیادہ دکھتے ہوئے محسوس ہوئے، جن پہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ چلیں نا اب بابا، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے تیسری بار بابا سے کہا۔ بس 2 منٹ بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہا، اور اس نے روحانسی ہو کر ممی کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی کسی آنٹی سے محو گفتگو تھیں، اور یہ سلمان کا بچہ نہ جانے کدھر ہے، اب اس کا انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ سلمان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے اس نے دانت پیسے، اور اس طرح ادھر ادھر گھومتی اس کی نظریں اوپر سے آئی کیپسول فلیٹ کے لفٹ کے رکنے پر اس سے باہر نکلنے والے لوگوں کے گروپ پر ٹک گئیں۔ اس وقت بلا شبہ وہ کسی نئے بہروپ میں نہیں، اپنے اصلی روپ میں کھڑا کسی سے رخصت ہوتے ہوئے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے جو رخصت ہو رہے تھے۔ ساتھ بے اختیار مانور کے منہ سے نکلا، اور وہ چند قدم آگے بڑھی۔ کیسا اتفاق تھا کہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے کھڑے تھے۔ اسی دم ساتھ کی نظر مانور اور اس کے اپنی طرف بڑھتے قدموں پر پڑی تھی، اور اس نے ہاتھ کے سائے سے مانور کو وہیں رک جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے فون پر تیزی سے اس کے لیے میسج ٹائپ کیا تھا۔ میں ابھی تمہارے شہر میں ہی ہوں، لیکن ابھی نہیں، ہم پھر ملیں گے۔ مانور اس کا اشارہ دیکھ کر نہیں پائی، یا پھر شاید اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اس کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب اس کے ہاتھ میں پکڑے فون پر میسج کی ٹون بجی تھی، اس نے رک کر میسج پڑھا اور بے چینی سے ساتھ کی طرف دیکھا۔ وہ اسی انداز میں سر ہلا رہا تھا جیسے اسے یقین دلا رہا ہو۔ ہاں، یہ میں نے ہی بھیجا ہے۔ مانو یوں منع کیے جانے پر شائستہ کھڑی تھی، مگر اس میسج نے ساتھ کی طرف اس کی پیش قدمی روک دی تھی۔ کیا مجھے اماں سے اس طرح بات کرنی چاہیے تھی جسے آج صبح میں نے کی؟ اس اسکول میں پڑھائی کے ہر گھنٹے کے دوران سعدیہ کا ذہن اس بات میں اٹکا رہا، لیکن میں نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا نا؟ اس کے ذہن میں ساتھ ساتھ یہ خیال بھی آتا رہا، کیا کوئی گھرانہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا کوئی آگا پیچھا ہی نہ ہو، اور زندگی کے ایک مشقت بھرے کام کی طرح یوں گزار رہا ہو کہ رات آئی تو کچھ سستا لیا، صبح ہوئی تو پھر کام سے لگ گئے۔ کچھ تو ہوتا ہے نا زندگی میں، عزیز رشتہ دار نہ صحیح، کوئی جاننے والا، کوئی ملنے والا، کوئی تو ہوتا ہے۔ چلو کوئی نہیں، کوئی تب بھی کوئی وجہ، کوئی دلیل تو ہوتی ہے نا ہونے کی۔ یہ کیا کہ جب پوچھا بھئی کوئی کیوں نہیں ہے تو جواب میں ڈنڈا اٹھا لیا کہ ان باتوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہیں کیا پتا، کلاس میں جب لڑکیاں کسی خالہ پھوپھی کا پوچھتی ہیں اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ انہیں تو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ گاؤں میں بھی کبھی کبھی لوگ دبی زبان میں یہ بات کر جاتے ہیں کہ مولوی صاحب اور بہن جی کا پیچھے سے کوئی ملنے والا کبھی نہیں آتا، نہ ہی وہ لوگ کبھی کہیں جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی کیا جواب دیا جائے؟ وہ سوچتی رہی، خود سے ہی سوال اور جواب دیتی رہی۔ اسے بہت سوچنے پر بھی اپنے ماں باپ کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ ابا جی مسجد میں وقت گزار دیتے اور اماں سارا دن گھر کے کونے خدرے میں جھانکتی، کوئی نہ کوئی کام اپنے لیے تلاش کرتی رہتی۔ اس نے اماں اور ابا جی کے آپس میں گفتگو میں بھی کسی بات کا سراغ لگانے کی بتیری کوشش کر دیکھی تھی، مگر ان کی گفتگو اتنی رسمی، اتنی نپی تلو ہوتی تھی کہ کسی بات کا شائبہ تک نہیں ہو پاتا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ اماں اور ابا جی صرف اس کے ماں باپ تھے، آپس میں میاں بیوی تھے ہی نہیں۔ اگر میاں بیوی کے رشتے کو بہت زیادہ حد تک سمجھ نہیں پائی تھی، کیونکہ یا بیالوجی کی جو کتاب وہ پڑھ رہی تھی اس میں مرد اور عورت کے تعلق کو کسی جانور یا پودے کی حیات کے ذریعے بیان کیا گیا تھا،
مگر اتنا اندازے سے ضرور تھا کہ میاں بیوی کے تعلق میں اتنا پردہ اور ایک دوسرے کی اتنی حیا نہیں ہوتی جتنی اس کے ماں باپ کے درمیان تھی۔ کبھی وہ جو سردی کی دھوپ میں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے اتوار کی چھٹی والے دن چھت پر جاتی تو اس ارد گرد کے گھروں میں رشتوں میں جذبات، محبت، لڑائی، ناراضی اور کھلکھلاہٹ کی اڑتی مہک اپنی حسیات تک پہنچتی محسوس ہوتی۔ وہ اس وقت اپنی محسوسات خود اپنے سامنے وضاحت کرنے سے قاصر رہتی۔ کبھی کسی گھر میں میاں بیوی کی تو تکار، کسی گھر میں ماں بیٹے کی گفتگو، کسی گھر کے کھلے دروازے سے آنے والے مہمان کی آمد پر قہقہے، کسی بھی موت پر تعزیت، آوازیں بغیر کسی کوشش کے اس کے کانوں میں پہنچتیں اور انہی آوازوں کے ذریعے رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے اس عمر تک آ پہنچی تھی کہ دل و دماغ میں اٹھنے والے سوال زبان کے ذریعے آواز پانے لگے تھے۔ اماں نے تو کبھی نہیں بتایا، میں خود ہی کوشش کر کے پتہ کرتی ہوں اور لازمی پتہ کرتی ہوں۔ اس نے سارا دن کی ذہنی کشمکش کے بعد فائنل فیصلہ کرتے ہوئے سوچا اور صبح کی نسبت ہلکے ذہن کے ساتھ اسکول کے گراؤنڈ میں موجود ان لڑکیوں کے گروپ میں جا بیٹھی۔ اس کی طرح جن کا ٹانگا بھی ابھی نہیں انہیں لینے نہیں آیا تھا، وہ لڑکیاں اپنے درمیان ایک ہفتہ وار رسالہ پھیلائے بیٹھی تھیں۔ اس رسالے میں رنگ برنگ تصویریں تھیں اور فیشن کے مطابق ملبوسات تھے۔ اس رسالے میں سب کچھ ہوتا ہے، دین اسلام کی باتیں بھی، کہانیاں بھی، کھانے پکانے کی ترکیبیں بھی، ملک کے حالات کی خبریں بھی، نت نئے ایجادات کے بارے میں معلومات بھی۔ اس کی اپنی ہم عمر جماعت افراد فردوس جو رسالے لے کر آئی تھی، اس نے بتایا، اگر تم برا نہ مانو فردوس تو آج میں یہ رسالہ گھر لے جاؤں۔ سعدیہ نے ٹانگے میں بیٹھنے سے پہلے اچانک فردوس سے کہا۔ سعدیہ کے سوال فردوس کے لیے اگرچہ انوکھا تھا مگر اسے سعدیہ کو وہ رسالہ دینے میں کوئی تعامل نہ ہوا، اور وہ بے شک وہ پرانا تھا جسے وہ کئی بار پڑھ چکی تھی۔ اس نے وہ رسالہ سعدیہ کو دے دیا۔ اس روز سعدیہ اپنے بستے میں ایک نیا جہان لے کر گھر پہنچی تھی۔ تمہیں روزگار کی جھنجھٹ سے یوں آزاد دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، کیا تم جانتی ہو؟ شیکھر نے بہت دن بعد نادیہ کے نظر آنے پر اس سے کہا۔ شکریہ، نادیہ ہولے سے مسکرائی، مگر تمہیں یاد رہے کہ کسی کو ادھار دینے کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، شیکھر کھلکھلا کر ہنس دیا، اور تمہیں بھی یاد رہے کہ میں ان دوستوں میں سے نہیں ہوں جو ادھار مانگنے کی خاطر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نادیہ نے کہا، میں تمہارا نام ایسے دوستوں کی فہرست میں آج ہی شامل کر لوں گی جو ادھار مانگنے کی خاطر ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن میں ایسا دوست ضرور ہوں جو یہ پوچھنا چاہے گا کہ نادیہ، کیا تمہاری کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ کوئی چیک ہاتھ لگا ہے یا کوئی دولت مند رشتہ دار مر گیا ہے؟ شیکھر نے کہہ کر لگا کر ہنستے ہوئے کہا، اور میں ایسا دوست ہوں جو کم از کم تم جیسے دوستوں کو یہ ضرور بتائے گی کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ نادیہ مسکرائی اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ڈرنک کی بوتل منہ سے لگا لی۔ اوہ، تو پھر کیا ہوا جو تم ایک دم روزگار ڈھونڈنے کی مشقت سے آزاد ہو گئیں؟ یقیناً تم یہ نہیں بتاؤ گی۔ شیکھر نے تیکھی نظر سے نادیہ کو دیکھا۔ ہرگز نہیں بتاؤں گی، کیونکہ یہ میرا راز ہے اور اسے میں کسی پر افشا نہیں کر سکتی، نادیہ نے جواب دیا اور ہنس دی۔ جیسے تمہاری مرضی، شیکھر نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور پاپ کارن کے پیکٹ سے دانے نکال کر کھانے لگا۔ کسی شام آنا، میں تمہیں کافی پلاؤں گی اور سینڈوچ بھی کھلاؤں گی، وہ ایسی باتیں جو مجھے بتانی آتی ہیں۔ نادیہ نے اٹھتے ہوئے شیکھر سے کہا، میں سینڈوچ سے زیادہ بھاجی پوری میں دلچسپی رکھتا ہوں، اگر وہ کسی کو بنانی آتی ہوں تو شیکھر مست ہو رہا ہوتا ہے۔ انڈین مسالے، نادیہ نے کہا، کسی قیمت پر نہیں، زبان کاٹ دیتے ہیں، اور مغربی کھانے، شیکھر نے مندی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، ایک دم بکواس، زبان چاٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ نادیہ نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں مغربی نہیں ہوں تو پھر تم کون ہو؟ شیکھر مکمل طور پر ٹن ہو چکا تھا، اس کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ میں پاکستانی ہوں شیکھر، نادیہ نے شیکھر کی ناک کو انگلی سے چھوتے ہوئے شرارتاً کہا، جی جان سے تمہاری دشمن، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم پاکستانی مسلمان ہو یا پاکستانی لا دین۔ شیکھر نے اپنی مست آنکھیں کھولیں اور کہہ لگا کر ہنس دیا۔ نادیہ شیکھر کے اس جملے پر ٹھٹکی اور پھر خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک نظر شیکھر پر ڈالی جو آنکھیں موندے کوئی یورپی گیت گنگنا رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس ریسٹورینٹ کے دروازے تک پہنچی، لیکن وہاں سے واپس مڑ کر دوبارہ شیکھر کے قریب آ گئی۔ ہے شیکھر، اس نے ایک بار پھر شیکھر کی ناک کو چھو کر اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا، معاف کرنا،
میں نے تمہیں تنگ کیا؟ اس نے اپنے بالوں کو جھٹک کر چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے کہا، میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ اپنی ڈائری میں آج سے لکھ لینا، نادیہ بلال پاکستانی مسلمان ہے۔ شیخر نے بمشکل آنکھیں کھول کر اس کی بات سنی، اسے سمجھا، وہ کہہ کر لگا کر ہنس دیا، لگتا ہے آج تم نے بھی خوب پی لی ہے نادیہ، وہ بولا اور ہنستے ہنستے آنکھیں موند لیں۔ ٹھیک ہی تو ہنسا تھا شیخر۔ یونیورسٹی روڈ پر سائیکل چلاتے ہوئے نادیہ نے شیخر کے رد عمل کی طرح کھول لینے کے بعد سوچا، میرے جلے میرے حلیے گفتگو اور طرز زندگی کو دیکھ کر کوئی کیسے مان سکتا ہے کہ میں پاکستانی مسلمان ہوں؟ یقیناً اس بات کو سال کا سب سے بڑا لطیفہ قرار دیتے ہوئے اتنی زور سے ہنسنا چاہیے تھا، اور اونچی آواز میں شیخر ہنسا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا یا کسی اور پر، یہ شاید اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر وہ اپنا سارا غصہ سائیکل کے پیڈل پر اتار رہی تھی، جنہیں وہ اتنی تیزی سے گھما رہی تھی کہ چور چور کی آواز دینے لگے تھے۔ کیا حال ہے ماہنور؟ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں نے شاید غلط نمبر پر کال کر دی۔ کیا خیال ہے بند کر دوں فون پھر؟ میں کسی ایسے شخص سے بات کیوں کروں جو اپنی مرضی سے بات کرتا اور پہچانتا ہے؟ مرضی نہ ہو تو بالکل اجنبی بن جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم سخت ناراض ہو، اور تمہیں ہونا بھی چاہیے۔ نہیں، تم کچھ نہیں جانتے، اور ہر بار مجھے اس طرح ہرٹ کرتے ہو۔ آئی ایم سوری، میں بار بار ہرٹ نہیں ہونا چاہتی، پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ کل رات ایسا نہیں تھا کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، ایسا بھی ہرگز نہیں کہ میں نے تم سے بات کرنا اور تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ یقین کرو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے منع کیوں کیا؟ مجھے میسج کر کے کیوں روکا؟ سمجھو اس میں کچھ مصلحت تھی۔ اس وقت ہم ایک بزنس میٹنگ سے اٹھ کر آئے تھے، اور اس وقت میرے ساتھ ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ ہمارے صرف بزنس ریلیشنز ہیں۔ تو کیا ہوا؟ مجھے تو صرف تم سے ہیلو ہائی کرنا تھی۔ میرے ساتھ میرے بابا اور ممی تھیں، سلمان بھی تھا، میں تمہیں ان سے ملواتی، اور بس۔ میرے ساتھ بھی میرے ڈیڈی تھے ماہنور، اور لوگوں کے علاوہ۔ میں سمجھ گئی تھی، میں نے انہیں دیکھا تھا، اور دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ تمہارے ہی ڈیڈی تھے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے انتہا سے زیادہ مشابہت رکھتے ہو، تمہارے درمیان صرف عمروں کا فرق ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے ساتھ تھے، میں ان سے بھی مل لیتی۔ نہیں ماہنور، تم نہیں سمجھو گی، ڈیڈی کا مزاج عام انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ تعلقات اور رشتوں کو بھی بزنس میٹرز کی طرح ہینڈل کرنے کے عادی ہیں، نفع نقصان کی کیلکولیشن کی طرح ان کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری جیسی مخلص اور اچھی دوست کے ساتھ میری دوستی کا تعلق ان کے نظروں کے سامنے آئے۔ یہ میرے معاملے میں وہ بہت حساس بھی ہیں، انہیں ہر اس انسان کی چوکسی کرنے کا حق بھی ہے جس سے میرا تعلق ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں اپنے معاملات ان سے بہت خفیہ رکھتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تمہارے فادر ہیں، تمہیں ان کے ساتھ فیئر ہونا چاہیے۔ میں ان کے ساتھ فیئر، ہر معاملے میں فیئر ہوں، مگر میں ان کے مزاج کی وجہ سے اپنے پیارے تعلقات کو جھنجھلاہٹ میں نہیں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ تم خاموش کیوں ہو گئیں؟ میں جانتا ہوں تم الجھن میں پڑ گئیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ تمہیں یہ بات مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی، جیسے تم نے مجھے اور بہت سی باتیں بتائیں، لیکن مجھے پتہ ہوتا تو شاید میں اس طرح تم مخاطب نہ کرتی۔ میں تو سمجھی تم لاہور میں ہو، جیسا کہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم آنے والے ہو، اور اتفاق سے نظر بھی آ گئے تو میں اپنی فیملی سے تمہیں ملوا دوں۔ میں نے تمہیں میسیج میں بتایا تو تھا کہ میں ابھی ادھر ہوں، اور انشاءاللہ تم سے اور تمہاری فیملی سے ضرور ملوں گا۔ ہاں ضرور۔ کل کی میٹنگ میری آخری مصروفیت تھی، اس کے بعد میں نے اس سیزن کو آف لے لیا ہے، اور میں کچھ وقت کے لیے اس ہنگامہ خیز دیر رفتار زندگی سے بالکل فارغ ہوں، اپنی مرضی اور اپنے مزاج کے مطابق وقت گزارنے کے لیے۔ تمہارے ڈیڈی اب تمہاری چوکسی نہیں کریں گے، کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن مجھے بھی ان کو جل دینے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ ویسے تم کل رات بہت تیار شیار تھیں، خیر تو تھی؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا، میری کزن کی شادی تھی، کل رات بارات کا فنکشن تھا، اور تم تو ڈنر سوٹ میں ہرگز بندر کے تماشے والے نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں ہاں، آئی سی، مگر تم بہت مختلف لگ رہی تھی۔ پہلے میں سمجھا وہ تم نہیں، تم نما کوئی لڑکی تھی، اور میری نظریں دھوکہ کھا رہی تھی۔ کیا واقعی میں نے اوور ڈو کر لیا تھا؟ اوور ڈو کیا مطلب؟ مطلب میری کزن کہہ رہی تھی میں نے خود کو ضرورت سے زیادہ ڈیکوریٹ کر لیا تھا، اس کا مطلب میں بہت بری لگ رہی تھی۔ مجھے بہت ہی شک تھا،
رانیہ کی بچی جھوٹ بول رہی تھی مجھے تسلی دینے کے لیے، وہ تو مذاق کر رہی تھی۔ ویسے تو میرے پلے تمہاری کوئی بات نہیں پڑ رہی، لیکن تم کل رات مجھے ہر بات سے زیادہ مختلف لگ رہی تھی۔ شاید مجھے اپنی بات کی وضاحت کرنی نہیں آ رہی۔ صاف کہو نا، میں چڑیل لگ رہی تھی۔ ایک تو میری ممی اتنی مجھے ڈارک اور برائٹ کلر پہنانے کا خفت ہے، چاہے وہ مجھ پر کتنے ہی برے کیوں نہ لگ رہے ہوں۔ تم رونے لگیں، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے یہ سوچ کر رونا آ رہا ہے کہ کل رات میں کسی کانفیڈنس کے ساتھ سارے فنکشن کے دوران ادھر سے ادھر اڑی پھر رہی تھی، جبکہ لوگ مجھے چڑیل جیسی شکل پر ہنس رہے ہوں گے۔ اوفو بھائی، تم تو بہت کانشیس ہو گئیں۔ میری سمجھ میں وہ الفاظ نہیں آ رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، نہ بھی کہو تو مجھے پتا ہے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ شادی کے ہنگاموں میں کتنے ہی دن ضائع ہو گئے، اور اب تو اسٹڈیز کا بہت زیادہ پریشر ہوگا۔ مطلب تم سے ملاقات مشکل ہے؟ نہیں، ایسا بھی ہرگز نہیں۔ تم میرے گھر آؤ نا کسی دن، بلکہ 1-2 دن میں ہی آ جاؤ، کیونکہ میرے چچا چچی کی فیملی نے 2-3 دن میں واپس چلے جانا ہے، اور ان کے ساتھ کھاری بھی چلا جائے گا۔ پتہ ہے کھاری اس سائیں کو بہت یاد کرتا ہے جو اسے بابے منگو کے میلے میں ملا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ بات سنو، تم نے آف لے لیا ہے، کہیں تم نیا بہروپ لینے کا تو ارادہ نہیں رکھتے؟ ہاں ہاں، اچھا ایسا ہے کہ ایک دوست کی کال آ رہی ہے تو اس کی بات سن لوں، تمہیں پھر کسی وقت کال کرتا ہوں۔ ہاں ضرور، اپنا خیال رکھنا۔ مانو نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا اور مسکرا دی۔ وہ ساتھ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میسج کی ٹون نے اسے سوچ پر چکا دیا۔ اس نے میسج پڑھا۔ یاد آ گیا، میں تمہارے کل والے روپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں کہنا چاہ رہا تھا، گرل یو آر امیزنگ، جسٹ دا وے یو آر۔ آپ کے والدین ہوری کہاں رہتے ہیں جناب؟ کھاری نے مرغ کڑھائی اور کٹا کٹ پلیٹ میں اکٹھے ڈال کر ان کو ملاتے ہوئے محمد رضوان الحق سے پوچھا۔ وہ محمد رضوان الحق کی دعوت پر دیسی کھانوں کے اس ہوٹل کی ایک میز پر بیٹھا خود کو انتہائی اہم شخصیت تصور کر رہا تھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا بھائی افتخار۔ رضوان الحق نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میز پر رکھے شیشے کے پھول دان پر جماتے ہوئے کہا۔ شیشے کے پھول دان میں پتلی سی شاخ پر سجا گلاب کا مصنوعی پھول بے بسی سے ایک طرف کو گردن نہوڑے جھول رہا تھا۔ میں نے مدت ہوئی انہیں کھو دیا، اس نے کھانے پر میں مگن کھاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کھاری کا لقمہ بناتا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر رضوان الحق کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا کر دوبارہ لقمے پر مبذول کر لی۔ بڑے خوش قسمت ہو جی تسی، تمہارے تساں ان کو کھو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کبھی پایا بھی تھا۔ اس نے تائید طلب نظروں سے رضوان کو دیکھا۔ مطلب تساں نے اپنے والدین دیکھے ہیں؟ رضوان نے سر ہلایا۔ ہاں دیکھے ہیں افتخار بھائی، اس نے کہا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، تو پھر آپ تو خوش قسمت ہوئے نا جی۔ کھاری نے روٹی کے آخری نوالے سے پلیٹ صاف کرنے کے بعد نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ شاید رضوان کھاری کی بات سمجھ نہیں پایا تھا، اس لیے اس نے گو مگو میں جواب دیا۔ میں ہوں نا، کھاری نے ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے ماں باپ دیکھے بھی نہیں اور اونا کی شکل سے بھی واقف نہیں۔ مجھے ان کا نام پتہ آگا پیچھا بھی نہیں پتہ۔ ماسی جنت کہتی ہے کھاری باؤ زیادہ کھوج نہ کیا کر، بہتے سوال نہ پوچھا کر، اگلے کہیں گے جا اوئے افتخار پتہ نہیں تو حلال کا بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ رضوان الحق نے دیکھا، ہنستے ہوئے کھاری کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس لیے تو میں تو پوچھتا بھی نہیں، میں تو کچھ پوچھتا بھی نہیں، کھاری نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو پیپر سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا اور سر اٹھا کر رضوان کی طرف دیکھا۔ زیادہ ہنسو آنکھوں میں اتھرو آ جاتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر آنکھوں میں ایک دفعہ پھر ٹیشو پیپر دیکھ لیا۔ پتہ نہیں افتخار بھائی، رضوان الحق نے جھرجھری لینے کے بعد سر ہلایا، کون زیادہ خوش قسمت ہے، لیکن ایک بات ہے، میں نے تو خود اپنے ماں باپ کو چھوڑا، میں بہت سال پہلے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اچھا جی، کھاری نے حیرت کا شکار ہوتے ہوئے کہا۔ فرق دیکھو افتخار بھائی، تم نے ماں باپ نہیں پائے، پھر بھی اللہ نے تمہیں ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ میں نے ماں باپ پائے لیکن ٹھکانے کو لات مار دی۔ تمہیں فکر کیوں نہیں ستاتی کہ سارا دن کام کرنے کے بعد رہا کہاں گزارنی ہے؟ مجھے یہ فکر سارا دن
ढंग سے کام کرنے نہیں دیتی کہ دن تو گزر گیا، رات کا کیا ہوگا؟ کھاری آنکھیں کھولے دم بخود بیٹھا رضوان کی بات سن رہا تھا۔ تم نے آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا تو اپنے نہ صحیح اپنے جیسے رشتے اپنے ارد گرد پائے۔ میں نے آنکھ کھولی، ارد گرد اپنوں کو پایا، مگر جب اپنوں سے بچھڑ گیا تو پھر کوئی اپنا نہ بن سکا۔ میں اس اتنی بڑی دنیا میں اللہ کے زیادہ بندوں کے درمیان بالکل اکیلا ہوں۔ افتخار بھائی، اب کے جھرجھری لینے کی باری کھاری کی تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، کھاری نے آنکھیں جھپکا کر سر ہلاتے ہوئے کہا، بھلا دسو، دنیا میں جس کو کھوج لگاؤ وہی دکھی ہے۔ تمہیں افتخار بھائی، یہ دنیا کا میلہ ہے نا، اس میں سب بندوں کو خوش ہونے کا موقع بھی ملتا ہے۔ دکھ کی کہانی سنا کر ہم بندے ناشکری بھی کرتے ہیں اور دکھ کی کہانی سنا سنا کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ رضوان نے مسکراتے ہوئے کہا، کئی لوگ ہیں جی دنیا میں۔ کھاری نے رضوان کی بات سمجھے بغیر اسے مسترد کرتے ہوئے کہا، میں نے بڑے ایسے دیکھے ہیں جو کبھی دکھی نہیں ہوتے، سدا خوش رہتے ہیں۔ یہ اپنی جو مہنور بیوی ہیں۔ پھر اس نے بازو میز پر رکھ کر آگے جھکتے ہوئے سرگوشی کی، وہی جو آج تم نے دیکھی جب تم مجھے لینے نہیں آئے تھے۔ اس نے رضوان کو یاد کرایا۔ ہاں، رضوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اسے وہ لڑکی یاد آ گئی جو کھلکھلا کر ہنستے ہوئے افتخار سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور جس نے دوستانہ انداز میں اسے ہیلو بھی کہا تھا، اور جس کی عمر مسکراہٹ زندہ دلی چہرے پر چھائے خوشگوار تاثرات کو دیکھ کر رضوان کو نہ جانے کیوں ایک پرانا چہرہ، ایک گزرا وقت، ایک پرانا تعلق یاد آ گیا تھا۔ اس کو کوئی دکھ نہیں ہے، کھاری نے جیسے رضوان کو ایک راز کی بات بتائی، اس کو اکیلی کو نہیں، اس کے خاندان میں کسی کو کوئی دکھ نہیں، سارے بڑے خوش ہیں اللہ کے فضل سے۔ چلو افتخار بھائی، اچھی بات ہے، رضوان نے وہ کہنے کا ارادہ منسوخ کرتے ہوئے کہا جو وہ افتخار کی اس بات کے جواب میں کہنا چاہتا تھا، دعا کرو جو خوش ہیں ہمیشہ خوش رہیں، ان کو کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اس نے کھاری کی طرف دیکھا جو اس کی بات کی تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ چلو پھر تو طے ہے نا کہ تسی ہمارے پاس آ رہے ہو، میلے تے۔ کھاری نے مسکراتے ہوئے موضوع گفتگو بدلا۔ اسے رضوان الحق کی اس مہمان نوازی کا بدلہ چکانے کی فکر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس نے کئی دنوں بعد اتنا مزیدار دیسی کھانا کھایا تھا۔ ہاں، وہ تو میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ، رضوان نے کہا۔ چلو پھر میں تو واپس جا کر آپ کے آنے کی اڈیک میں ہی رہوں گا، کھاری خوش ہوتے ہوئے بولا۔ بیرن نے اس کے سامنے فرنی کی ٹھوٹیاں لا کر رکھی تھی۔ واہ جی واہ، وہ دانت نکالتے ہوئے بولا، میں سمجھا لاہور شہر میں بس فاسٹ فوڈ اور انگریزی چینی جاپانی کھانے ہی ملتے ہیں، اس نے رضوان سے کہا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ چینی جاپانی، اسے یاد آیا، آپ کے ابا جی چینی جاپانی تھے کہ اماں ہوری؟ اس نے سوال کرنے کے بعد ایک بار رضوان کو دیکھنے کے لیے ایک نظر ڈالی کہ وہ اس کی انتہائی ذاتی سوال پر ناراض تو نہیں ہوا۔ اس نے دیکھا رضوان کا چہرہ نہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کون ہوگا ان دونوں میں سے؟ اس نے کہا، کئی لوگوں کو تو اماں باہر کی ہوتی ہیں، ابے ادھر کے ہی ہوتے ہیں۔ کھاری نے اپنی معلومات کو کھنگال کر جواب دیا، ہمارے پنڈ میں گجروں کا بیٹا گیا تھا جرمنی، اس نے ادھر میم سے شادی کر لی تھی، ایک دفعہ میم لے کر آیا تھا، ہماری چودرانی ہے نا، ان کو میم کا بڑا چاؤ تھا، انہوں نے میم کی دعوت بھی کی تھی فارم ہاؤس۔ چودھری صاحب بولے، لو دسو، گجراں کا پتر اب اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ وہ ٹانگ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنسا۔ رضوان دلچسپی سے اس کی بات سنتے ہوئے مسکرایا، پر اس کے بعد وہ مڑ کر نہیں آیا۔ کھاری نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اتنے اس کے ابا نے سنیے بھیجے۔ اس نے ہاتھ کی بلندی سے اندازہ کراتے ہوئے کہا، دودھ میرے انگریز اونا کی تصویریں اس کے ہاتھ کی بلندی سے گجروں کے گھر بیٹھک کی دیوار پر فریم میں لگی ہیں۔ رضوان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، پر جناب تسی کیوں واپس آ گئے باہر سے؟ ادھر ہی جی امی جی کے پاس ہی رہنا تھا، بے ہوروں کی کمائیاں کھانے آرام سے۔ اوئے ہوئے، آپ ادھر سے بھاگ کے تو نہیں آئے ہو؟ ہوائی جہاز میں اڑ کے آئے ہوں گے، آئندہ یہ نہ کہا کرو کہ میں گھر سے بھاگا تھا، کہا کرو میں گھروں اڑا تھا۔ واہ افتخار بھائی، آپ باتیں بہت مزے کی کرتے ہو، رضوان نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ خیر وہ بھی جو ہوا جو ہوگا، آپ کی مرضی، نہیں بتاتے تو نہ صحیح، کھاری نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، پر آپ کو پتہ ایڈریس
تو دیا ہوگا نا۔ اس نے سوالیہ انداز میں رضوان کو دیکھا۔ تو پھر کبھی واپس چلے جاؤ نا، معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک کہتے ہو افتخار بھائی، رضوان نے اٹھتے ہوئے متانت سے جواب دیا، مگر بہت سے کام ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے۔ چلو کوئی بات نہیں۔ خالی نے کھڑے ہو کر رضوان کے شانے پر ہاتھ رکھا، پر آگے سے ایک بات یاد رکھنا۔ وہ کیا؟ رضوان نے کھاری سے کسی نصیحت کی توقع کی۔ مجھے بھائی کہا ہے تو مجھے کھاری کہہ کر بلایا کرو، اور یہ کہ آپ جناب بھی نہیں کرنی۔ تسی ماں میں کتنے بڑے ہی مجھ سے ہو، میں نے بھی آپ جناب نہیں کرنی آئندہ تو۔ اوکے اوکے کھاری بھائی، رضوان نے مسکرا کر کہا۔ ڈن نہیں، ڈنا ڈن، کھاری نے فرضی طول تانتے ہوئے منہ سے آواز نکالی۔ دونوں زور سے ہنس دیے۔